हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है शुरू हो गई है। जैसे हमने कल भी आपको बताया था कि शुरू होने वाली है, लेकिन आज शुरू हुई और अच्छे नोट पर शुरू हुई कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड 11 को 20 रन से हरा दिया है। मैच बड़ा अच्छा हुआ, तमाशाई भी बड़े खुश हुए। शुरू में हमने देखे कि उनको रिक्शा में बिठा कर ट्रक आर्ट पे किया हुआ था और उनको भी लेकर के चले। तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की क्योंकि टॉस हार गए थे, तो मैंने सोचा कि शायद कोई अल्लाह खैर ही करे, लेकिन अल्लाह ने खैर की और बेहतर स्कोर किया। बाबर आजम बहुत ज़बरदस्त खेले, 86 रन उन्होंने बनाए, मैन ऑफ द मैच भी बाद में करार पाए। अब इसका दूसरा मैच कल होगा और आखिरी मैच जो है 15 तारीख को होगा। मुझे अच्छा ये लगा कि मैच से पहले भी मुसलसल जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, वुसत साहब और ज़रा, सब ने बार बार यही कहा कि हम गेम से ज़्यादा इसलिए पाकिस्तान आए हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोगों का यहाँ जो जोशो खरोश है, इट वाज अमेजिंग। तो बड़ा अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात, रमीज़ राजा को मैं सुन रहा था, उन्होंने डिफरेंट लोगों से जब बात की, क्रिकेटर्स से, उन्होंने कहा कि देखिए ये पहली दफ़ा में ऐसा लग रहा है कि हम सुकून से खेल रहे हैं। मतलब एनवायरनमेंट ऐसा है कि हम सुकून से खेल रहे हैं, तो विच गोज टू प्रूव। और उन्होंने ये कहा इतनी सिक्योरिटी के बाद सुकून तो होना चाहिए। शुक्र। हाँ? इतनी सिक्योरिटी के बाद सुकून तो होना चाहिए। हाँ, नहीं वो तो जाहिर सी बात, सिक्योरिटी। और कुछ खासे हमें ट्विटर पे पैगामात भी आए कि जनाब ये जो है इसकी वजह से सड़कों पे मसाइल हुए हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हुई है, सारा कुछ। लेकिन क्योंकि कोई बात नहीं, अगला कराची में कर दो, हम एक दफ़ा चू भी नहीं कहेंगे। हाँ यार, आज बल्कि एक यहाँ पे जितने लोग खेलते हैं, कल भी हम लोगों ने बात की थी, तो खासे लोगों के पैगामात आए, कुछ गुस्से भरे भी कि जनाब कराची में क्यों नहीं हो सकता। कल गुस्सत ने भी यही सवाल पूछा था, बल्कि पेशावर वाले यहाँ तक तो बहुत अच्छा है कि एक ब्लॉक ख़त्म हुआ और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पाकिस्तान आए हैं। अच्छा, अब मैं एक शायक के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तमाशाई के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। देखिए, हमें पता है कि वर्ल्ड 11 हमारे मेहमान हैं और हम उनके मेज़बान हैं और माहौल भी नहायत ही खुशगवार है। अब वर्ल्ड 11 अगला मैच जीत जाए तब भी हमें खुशी होगी और पाकिस्तान जीत जाए तब भी हमें खुशी होगी। माहौल ऐसा है। फेयर इनफ। बतौर तमाशाई मुझे एक आदत पड़ी हुई है, आई एम श्योर कि मेरी तरह के अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों लोग होंगे, कि थोड़ी सी टेंशन जो मैदान में होती है ना, वो नमक का काम करती है और उससे मैच की दिलचस्पी और एक सस्पेंस और वो सारी चीज़ें जो उसके साथ आती है। कहाँ हम तो आती हैं इंडिया से खेल के और वो अपना वो करने की, तो उसके बरक्स कंट्रास्ट में अगर ये गुडी से मैच हैं, जो कि ज़ाहिर है कि होने भी चाहिए, ओपनिंग है, लेकिन वो जो एक नमक है ना, यार थोड़ा सा, बिल्कुल वो ये बात वो नहीं है। ये वो चाहते थे पाकिस्तान नहीं वो होता ना कि जब तक वो, इसलिए कि हमारी आदत ही बिगड़ी हुई है कि हर डिलीवरी पे हार्ट अटैक हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन तो टेंशन है जितनी ऑस्ट्रेलिया से मैच में होती है या यूके से। लेकिन पता है एक चीज मैंने देखी है, ये जो एंसेंबल टीम्स होती है ना, वो टेंशन होती है यार जब एक नेशनल टीम दूसरी नेशनल टीम से कम्पीट करे। आई डोंट नो, आई मीन बिल्कुल पीएसएल में भी, लेकिन जब आईसीसी आती थी, हाँ वो जो थी नहीं, अब पीएसएल की बात, वो एक जमाने में कौन सी आती वर्ल्ड 11 पहले जब आई थी, जब रोहन केनाई के जमाने में, जब पाकिस्तान में सैलाब के लिए वो उस लिए मैं कह रहा हूँ एमसीसी एक जमाने में आपकी टीम आया करती थी यहाँ पे। एमसीसी का मैं गलत है, 70s में। ओके, आई हैव नो आइडिया। तो उस जमाने में भी हल्की सी एक होता था कि यार ये देखो आए हैं, ये हमसे खेलेंगे, लेकिन अब जो है वो हर आदमी मुस्कुरा के हेलो हा हा हा, ये तो ये अच्छा है, मगर थोड़ा सा नमक सर देखें, या मुझे हो सकता है मैं ज्यादा नहीं, आप वो स्टेक्स नहीं थे, वो स्टेक्स नहीं थे कि मतलब ये होता है ना कि मैं तो देखें अपनी वो सोशल मीडिया टाइमलाइन पर देख रहा होता हूँ और मैच की कमेंट्री, तो उसमें क्या होता है, एक डिलीवरी हुई लाइन से, व्हाट अ बॉल, उसके बाद आउट हो गए, मर जाओ कमीने, ये किस तरह गेम खेल रहे हो ना। वो तो अब मैं आई एम सॉरी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन लोग ऐसे ही कमेंट्री कर रहे होते हैं ना यार। वो तो टीवी के सामने भी करते हैं ना, तो मैं टीवी के सामने नहीं हूँ ना यार, मैं हाँ, तो वो एक हल्की सी अपने फोन की थोड़ी सी कम लग रही, थोड़ी सी होनी चाहिए। नहीं, वो जैसे कह रहे हैं, अब नेक्स्ट मंथ हमारे पास अगर
श्री लंका आ कर के खेलेगी तो वो होगा, तो वो उसके बाद वेस्ट इंडीज आएगी, तो सीरीज जब स्टार्ट होंगी अब ये होंगे ना, ये ज़्यादा एक्साइटिंग होगी। तो बायलैटरल सीरीज जो है या टूर्नामेंट्स वो एक डिफरेंट, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये आइटम सॉन्ग है, फिल्म बाद में शुरू होगी। मतलब आप ये भी ओपनिंग क्रेडिट से चले वो हम डिसाइड कर लेंगे चाइना कॉपी का नाम नहीं वो छोड़ दें। बहरहाल आपने बात की ना कि इतने सालों के बाद मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट किसी भी फॉर्म में रिटर्निंग टू पाकिस्तान। अच्छा, जो इवेंट था जिसके बाद ज़ाहिर है कि क्रिकेटिंग खत्म हो गई थी, वो था अटैक ऑन द श्रीलंकन क्रिकेट टीम। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि somebody pointed out 3 मार्च 2009 को ये हमला हुआ था ना। एहसन रज़ा साहब, फॉर्मर क्रिकेटर एंड एन एम्पायर, वो जख्मी हुए थे उस हमले में। उनको 2 गोलियां लगी थी, एक फेफड़ों में लगी थी और एक में ख्याल शायद कलेजे में लगी थी, और काफ़ी दिनों तक इंटेंसिव केयर में थे। वी डिडंट नो इफ ही वाज गोइंग टू सर्वाइव, और कोमा में भी थे। आज वो फील्ड पर भी अब ऑफिशिएट भी कर रहे थे। सो ये भी एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिंबॉलिक बात है कि रिकवर्ड हैं, खड़े हुए हैं वहाँ पे। तो मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की दास्तान और इनकी दास्तान भी मिलती जुलती है। उसका ड्राइवर जो है वो उसको बुलाया या नहीं? उसको तो आई थिंक दे शुड हैव हिम थ्रो द ओपनिंग बॉल या ऐसे कुछ ना कुछ इस तरह के। यार मुझे नहीं पता कि उनको उसको क्या रिकग्निशन मिली है या उसको क्या अवार्ड्स मिले हैं यार, लेकिन जो भी मिले मेरी जान कम है यार। हीरो तो वो एब्सोल्युटली, आपने स्टोरी सुनी, मतलब वो ग्रेनेड्स रोल कर रहे हैं, वो उसके ऊपर से चलते हुए जा रहे हैं, खुद जख्मी। आई मीन दैट मतलब अपनी जात पे डिसीजन लेना, ये है बड़ी बात। और देखो हीरो क्या होता है यार। शुरू में तो उनको बुलाया था, उनको रिवॉर्ड भी किया था, जिम्बाब्वे सीरीज में भी बुलाया था, बट आई हैव टू चेक के इस सीरीज में उनको बुलाया या नहीं बुलाया। थ्रिल की आप बात कर रहे थे, तो थ्रिल तो खुद ब खुद पैदा हो जाती है। हुआ यूं कि जब वो रक्षे चल रहे थे, तो एक रक्षा तो आपको पता है बंद हो गया, तो उसमें तो उसमें वो दिखाया, तो ये तो बड़ी एक देसी टच दी है ना यार कि ये भी होता है। वो बंदा उतरा, उसने रक्षे का वो किकें मारनी शुरू की, तो क्रिकेटर्स ने देखा, मैं हैरान हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को समझ आ गई, वो उतने उन्होंने रक्षे को धक्का लगाना शुरू कर दिया, स्टार्ट हो गया। हाँ वो स्टार्ट हो गया। तो मतलब ये खेल आ गई ना सर, बड़ी सिंबॉलिक गेम हुई है ये तो यार, वैसे मजाक के अलावा मजाक के ये धक्के से स्टार्ट तो हो गई है क्रिकेट। हाँ धक्के से स्टार्ट, लेकिन इसमें हमने आईसीयू से मैदान तक जैसे एहसन रज़ा साहब आए हैं, रिक्शा भी, तो ये तो मतलब 2-3 लेवल्स पर सिंबलिज्म चल रही है यहाँ पे, तो बंदा किताब लिख सकता है। बहरहाल यही है। और अभी आई एम श्योर कि मैच, एक अनफॉर्चुनेट बात वैसे थी कि एक ऑब्जर्व कर रहे थे मैं, काफ़ी और लोग भी, ओवैस तौहीद हमने भी इस पर ट्वीट की थी कि अब जाहिर है कि देखिए यही सबसे बड़ी खबर है एट द मोमेंट, राइट। तो हर चैनल इस पर डिफरेंट एंगल से एक्सक्लूसिव कवरेज कर रहा है, तो 2-3 चैनल्स पर ये भी कवरेज चल रही थी कि जी सिक्योरिटी इकदाम, ठीक है। अब जाहिर है इस पर भी बात होती है, जनरल बात होती है कि इतने पुलिस और ये रोड बंद है, आप इस रोड से आ सकते हैं, लेकिन 1-2 चैनल्स ये भी बाकायदा बता रहे थे कि कितने सिक्योरिटी कैमरे लगाए गए हैं और कहाँ लगाए गए हैं। सो आई मीन यार मतलब वो थोड़ा हो सकता है कि शायद मेरे ख्याल कोई 16 सालों से हम एक जंग लड़ रहे हैं, तो अब तक शायद आप थोड़ा बहुत सीख गए हो, लेकिन शायद नहीं, एक्सक्लूसिव इज एक्सक्लूसिव। 25 कैमरे लगे हों या 200 कैमरे, हाँ, बट बीइंग अ टेररिस्ट मुझे काफी फायदा है। एग्जैक्टली, बीइंग अ व्यूअर एंड अ टेररिस्ट, तो मुझे फिर काफी फायदा है कि यार यहाँ पे, अदरवाइज मुझे क्या है कि मैंने इस कैमरे के सामने जाके सेल्फी लेनी है, मतलब ये मेरा इंटरेस्ट है। मतलब हर चीज जानने की तो हो सकती है, लेकिन हर चीज बताने की नहीं होती। यस, जैसे परामदा में कहते थे ना, ऑल द न्यूज़ दैट इज फिट टू प्रिंट करना, क्या करना। एक ड्रामा मुझे याद आता है जिसमें वो एक्टर कहता था, ओ किसको कह रहे हो, तो वो किसको कह रहे हैं, मतलब ये इससे बेहतर तो दीवार से बात करना है, दीवार से टक्कर मारे, क्योंकि किसी ना किसी दिन तो गिर भी जाएगी, इनको तो कख नहीं फर्क पड़ने वाला। और जहाँ तक मीडिया क्योंकि बहुत एक्साइटेड भी था ना, जाहिर है एक सबसे बड़ा इवेंट था, और मेरे ख्याल में सुबह से इसके अलावा मैंने कोई दूसरी खबर देखी नहीं है। वो नवाज शरीफ साहब का एक लार्जर बेंच बन गया, शुरू का था, हाँ, इमरान खान का भी कुछ चल रहा है, इमरान खान की भी ईसीपी में, तो वो कल परसों में बात कर लेंगे नमक मसाले के लिए बीच में, ठीक है, वो बाकी चैनल कवर कर रहे हैं ना। हाँ, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो, लेकिन मेजॉरिटी हमने भी बाकी चैनल पे देखा, आप क्या बता रहे हैं। सही बात है यार, नहीं वेबसाइट पे भी चलता है ये। वैसे यार ये मुझे एक और चीज़ याद आई ना, ये हमेशा लोग मतलब सोशल मीडिया पे टैग कर रहे होते हैं ना, यार ये खबर है, मीडिया इस पर क्यों बात नहीं कर रहे। मैंने कहा आपको कैसे पता चला, ये मैंने मीडिया पे देखा था, तो ये भी है। एनीवे थोड़ी ऑफ टॉपिक है, लेकिन तो अब सिलसिला शुरू तो हो गया है, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह खैरियत से ये भी होगा, इंशाल्लाह आगे मैचेस जो है ना वो भी ज़बरदस्त जाएंगे। मेरा ख्याल है वक्फा लेने
لینے کا وقت آ گیا. کیمرے کی طرف جا کے وقفہ لینے کی بات کرتا ہوں تو آپ ان کو پتا ہوتا ہے نا نمبر پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کہ جیت پہ بتا دیتے ہیں کہ اب ٹائم آ گیا ہے. تو میں نے اس لیے گردن موڑ دی تھی اپنی, لیکن آپ لے لیں پلیز. ایک خبر جو ہم سے کل رہ گئی تھی لیکن ذکر کرنا ضروری تھا, وہ ہے پرسوں جو کوئٹہ کے قریبی علاقے کچھ لاکھ میں جو ایک ہزارہ قبیلے کے کچھ لوگ جا رہے تھے گاڑی میں, جو چمن سے کوئٹہ کی طرف آ رہے تھے, ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی, 4 افراد اس میں جاں بحق ہوئے. یہ تیسرا حملہ ہے ہزارہ برادری کی جو کہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اسی حملے کی, اور نہ ہی کوئی ایسی گرفتاری ہوئی ہے. خاصا سیکیور ایریا کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ, لیکن پولیس اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بائی دا ٹائم جب قانون نافذ کرنے والے ادارے وہاں تک پہنچے تب تک جو موٹر سائیکل پر سوار جو دہشت گرد تھے وہ فائرنگ کر کے بھاگ چکے تھے. یہ جیسے میں نے بتایا اس سال کا تیسرا بڑا حملہ ہے. جنوری میں بھی ہوا تھا, 2 حملے ہوئے تھے, ایک کوئٹہ میں ہوا تھا, ایک مستونگ میں ہوا تھا, جس میں ہزارہ قبیلے کے افراد کو نشانہ بنایا گیا, اور یہ ان کے خلاف کوئی پہلا واقعہ ہے نہیں. ہمیشہ سے بہت زیادہ پرسیکیوٹڈ کمیونٹی رہی ہے. 8 کی فیملی تھی بیسیکلی, اور 6 کو گولی لگی, 3 موقع پہ دم توڑ گئے. ایک 12 سالہ بچہ تھا فیملی کا, اس نے سول ہاسپٹل کوئٹہ جا کے دم توڑا. 2 جو ہیں زخمی ہیں وہ شدید زخمی ہیں, کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل کوئٹہ میں ہیں. کچھ لاکھ جو ہے بیسیکلی افغانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ, افغان ریفیوجیز کی, اور افغان ریفیوجیز میں بھی جو کنسنٹریشن ہے وہ طالبان کی ہے, اور جو طالبان کے اوپر کے رینک کے لوگ ہیں ان کا آنا جانا وہاں ایک عام بات ہے. یہ وہاں کا جو معمولی رکشہ ڈرائیور ہے وہ بھی جانتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پے در پے 2014-15 میں ایک ویو آئی تھی کہ اس میں قتل و غارت تھی, پھر پتہ چلا کہ جی لشکر جھنگوی جو ہے اس کی کمر توڑ دی گئی جو مین کلپریٹ سمجھا جاتا تھا. اب رہ گئے ہیں طالبان اور داعش, یا اگر کوئی نام معلوم, طالبان, داعش اور لشکر جھنگوی کے جو سپلنٹر گروپس ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہی. تھوڑا جو میری بھی بات ہوئی تھی آج, انہوں نے یہ کہتے ہیں سسپیشن ہمیں یہی ہے کہ لشکر جھنگوی ہے. دیکھیں میری نظر میں لشکر جھنگوی سرکاری لوگ کلیم کرتے ہیں کہ اب وہ نہیں, دیکھیں سر وہ تو داعش کے بارے میں نہیں, دیکھیں مین جو پرانی جو لیڈرشپ تھی وہ ایلیمنیٹ ہو گئی ہے, کافی سیلز بھی ایلیمنیٹ ہو گئے ہیں, لیکن اتنی جو ایک بڑی آرگنائزیشن ہے آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ کمپلیٹلی وائپڈ آؤٹ ہو گئے ہیں. دوسری بات کہ میں تو کہتا ہوں کہ لشکر جھنگوی اور داعش میں تمیز کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایک ہی ریکروٹنگ گروپ ہے, ایک ہی ان کا ایجنڈا ہے, اور جہاں تک مطلب چارے ہزاروں کی بات ہے تو یار اس سے زیادہ کچھ بھی ہوئی کون سی کمیونٹی ہے پورے پاکستان میں سر. مطلب اگر ٹرک بومبنگ میں نہیں مارے جائیں گے تو ٹارگٹ کلنگ میں مارے جائیں گے, اگر اپنی دکانوں میں نہیں مارے جائیں گے تو ڈرائیو کرتے ہوئے مارے جائیں گے. یو کین کل دم ود امپیونٹی. یار جو مطلب گھومے ہوتے ہیں وہ تو دور سے پہچانے, اس لیے تو وہ کالے چشمے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. کالے چشمے پہن کے میں کوئٹہ گیا تو مجھے وہاں انہوں نے بتایا کہ ہم موٹر سائیکل پہ اس لیے خواتین کو لے کر کے جاتے ہیں, اپنے ساتھ بٹھا کر کے بچوں کو آگے بٹھاتے ہیں کہ شاید کوئی جو ہے نا اس طرح ہمیں اتنا زیادہ. یہ 15 سال میں میرا خیال ہے جو کمیونٹی کی جتنی تعداد ہے اس اعتبار سے آپ دیکھیں 15 سال میں 1400 سے زائد اٹیک ہوئے ہیں جی صرف اس ہزارہ کمیونٹی پہ. اچھا ایک رپورٹ آئی تھی آپ کو یاد ہوگا, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جو نجی ادارہ ہے, ایک تو سرکاری ہے, تو اس میں 2014 تک کے پچھلے 10 سال میں 3 لاکھ افراد نے بلوچستان چھوڑا تھا اس رپورٹ کے مطابق HRCP کی, جس میں کہ 90,000 کا تعلق پنجاب اور اردو بولنے والے طبقات سے تھا, 10,000 ہندو تھے جو بھتے اور اغوا برائے تاوان اور ہلاکتوں کے خوف سے وہ مائیگریٹ کر گئے, 300 پارسی خاندان اور 400 کے قریب ذکری خاندان, یہ 2014 میں, اور تب تک 10 سال میں
2,00,000 اس رپورٹ کے مطابق کوئٹہ چھوڑ کے کراچی زیادہ تر، اور جن کا بس چلا وہ ملک سے باہر، اور زیادہ تر آسٹریلیا وغیرہ کی طرف جو ہے، اور راستے میں کشتیاں بھی ڈوبی ہیں، وہ بھی بڑی خوفناک۔ اور سب سے زیادہ جو خوفناک بات یہ کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بارڈر کے اس پار بھی جو ہے، اچھا بارڈر کے اس پر اگر اجازت دیں تو 2-3 ٹرینڈز ہیں۔ اب دیکھیں افغانستان میں خاص طور پہ طالبان کے ہاتھوں تو ہزاروں کو کافی سالوں سے ٹارگٹ کیا گیا، دہائیوں سے، بلکہ اب مزار شریف میسیکر یاد ہے آپ کو، اس میں ہزاروں کو ٹارگٹ کیا۔ اچھا داعش بھی ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، حال میں ہی بام بلاسٹ ہوا ہے، سبب جاریہ۔ نہیں، لیکن اس سے سر یہ بھی تو اب دیکھیں کہ ویسے تو اگر بیانات کے حد تک دیکھیں، اور کبھی کبھی بیچ میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، تو طالبان اور داعش اپوزڈ ہیں ایک دوسرے سے، اس ایجنڈے میں وہ ساتھ ہیں، اچھا، اور اعلانیہ ساتھ ہیں، یہ نہیں ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے سر، کیونکہ یہ ابھی حال میں ہی یہ ایک میسیکر ہوا تھا، یہ سرے پل صوبے میں، جس میں داعش اور طالبان نے مل کر منصوبہ بنایا تھا کہ ہم دونوں ساتھ جا کر ہزاروں کا قتل کریں گے، اور وہاں پر جو داعش کے کمانڈر ہیں وہ جو رپورٹ کیے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ویسے تو ہماری نہیں بنتی کیونکہ ریکروٹمنٹ بھی ایک ہے، لیکن ہزاروں کے خلاف ہم جوائنٹ اٹیکس کریں گے۔ تو اس سے آپ کو نفرت کی شدت کے اندازہ یہ ہے کہ ہزارہ کیونکہ پیسفل کمیونٹی ہے تو وہ سافٹ ٹارگٹ ہمیشہ جو ہے وہ ہوا۔ مجھے یاد ہے 2013-14 کا، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ کیسے وہ لاشیں جو ہیں شہیدوں کی سڑک پر۔ اچھا یہ 2014 کی جو HRCP کی رپورٹ ہے، اس کا مطلب 3 سال ہو گئے۔ اب 3 سال میں اس میں یا تو آپ ایڈ کر لیں مزید فگرز، ایڈ کر لیں، 3 سال میں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا۔ امیجن کریں کہ ایک پوری کمیونٹی، پتہ نہیں مجھے انہیں یہاں کے روہنگیا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن پوری ایک کمیونٹی جو کسی سے پچھلے 10 سال میں گھل مل نہیں سکتی، انتہائی ضرورت کے کام سے انہیں مجبوری میں بازار جانا پڑ رہا ہے، اپنے علاقوں سے وہ زیادہ دیر تک باہر نہیں رہ سکتے، ان کے بچے اسکول یا کالج تک نہیں جا سکتے، جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک ہے۔ تو زیادہ تر اب کراچی جو ہے اس چکر میں منتقل ہوئے کہ کب تک اپنے بچوں کو گھروں میں بٹھا کے یہاں کم از کم اسکول اور کالج تو بھیج سکتے ہیں۔ جو آسٹریلیا جانے والے ہیں ان کی کہانیاں بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، راستے میں وہ پکڑے جاتے ہیں، انڈونیشیا کے کیمپوں میں رہتے ہیں، یا وہ ناورو والے اس میں کیمپ میں رہتے ہیں، اور پھر یہ کہ اگر بہت زیادہ جو ایڈونچرس ہوتے ہیں وہ کوئی کشتی وشتی لے کے جب کرتے ہیں تو وہاں وہ اس سمندری طوفانوں سے خاصا علاقہ ہے، پائریٹس ہیں، بہت چیزیں، تو وہ کیا اسٹیج ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنی زمین چھوڑ کے ایک ایسی ناؤ میں بیٹھ کے سمندر پار کرتا ہے کہ اسے یقین ہے کہ 80% تو موت ہے اور 20% بچنے کا چانس ہے، اس کے باوجود وہ رسک لے لے۔ تو اس نے کم از کم یہ کیلکولیشن کی ہوگی نا کہ اگر میں بیٹھا رہا تو 90% مرنے کا چانس ہے اور 10% مرنے کا چانس ہے، تو کم از کم یہاں پر تھوڑی سی تو ایک سپیس ملتا ہے مجھے، یہی میں کبھی ہمیشہ آپ بھی گئے ہوں گے جو ہزارہ کا قبرستان ہے، وہاں پر تو شہیدوں کی تصویریں بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہیں، دیکھ کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بد نصیبی یہ ہے کہ یہ وہ صوبہ ہے جہاں سب سے زیادہ سیکیورٹی فورسز کی کنسنٹریشن ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہاں جی ہم نے بلوچستان کو خاصی حد تک، اگر کوئی پازیٹیو بات میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2013, 14, 15 کے مقابلے میں کلنگ کا گراف کم ہوا ہے۔ اچھا گراف بھی کم ہوا ہے، طریقہ کار، اور یہ دونوں ساتھی چیزیں ملتی ہیں ظاہر ہے، کیونکہ جب ایک زمانے میں تو، اور یہ مطلب ایک زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، پورے باقاعدہ ٹرک پتہ نہیں کتنے چیک پوسٹ سے گزر کے فلڈ ود ایکسپلوزیوز، اتنے ایکسپلوزیوز کہ آپ مطلب ایک چھوٹے سے گاؤں کو تباہ کر دیں، وہ جا کے وہاں پہ ڈیٹونیٹ کرتا ہے۔ تو آئی مین اگین اب بہت عجیب لگتا ہے کہنا کہ یہ ایک پازیٹیو بات ہے کہ کم لوگ مر رہے ہیں، کیونکہ لوگ تو پھر بھی مر رہے ہیں۔ ایک اور کلنگ روٹ تھا، وہ تھا ایران زائرین کا۔ تو اب مجھے نہیں پتا، آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ PIA نے مشہد کی پروازیں جو ہیں وہ شروع کی ہیں، اور نجف کے لیے ہفتے میں 3 پروازیں ہیں، تو زیادہ تر لوگ، اور اب یہ بھی سنا ہے کہ
کراچی سے گوادر اور چابہار تک فیری سروس بھی ہے، تو وہ بھی استعمال ظاہر ہے. ہاں ابھی تو اناؤنسمنٹ سنی، آئی ڈونٹ نو کہ آپریشنل ہے یا نہیں ہے. نجف کے لیے تو پروازوں کا مجھے پتا ہے، مشہد کے لیے بھی میرے خیال میں شروع کر دی ہیں انہوں نے. تو لیکن وہی بات ہے، جو زائرین وہاں سے جاتے ہیں ایران، وہ زیادہ تر شاید ایئر فیئر افورڈ نہیں کر سکتے. یہ تو اسلام آباد سے اگر آج، ہاں لیکن اگر جان کا مسئلہ ہو تو پھر افورڈ کر لینا چاہیے، کر لیتے ہیں آئی گیس. اب اور کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اکثر یہ ابھی درمیان میں یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ وہ زائرین جب آتے ہیں پاکستان تو انہیں بارڈر پر ہی انتظار کرنا پڑتا ہے جب تک اتنی سیکیورٹی وہاں پر ہو جائے، پھر ان کو کانوائے کی صورت ظاہر ہے اکیلے جائیں گے تو وہ حال تو آپ نے دیکھا ہوا ہے. کانوائز پر بھی حملے ہوئے ہیں تو انڈیویجول بسوں اور وینوں کے تو کوئی حال نہیں ہے نا سر. لیکن اس میں پھر وہی بات ہے کہ کوئٹہ کمیشن رپورٹ جو ہے وہ حکومت کے سر کے اوپر سے گزر گئی. آپ چودھری نثار علی خان کو چھیڑنا چاہ رہے ہیں. چودھری نثار علی خان کی تو بات ہے، یہ ایگزیکٹلی غلط سمجھا کہ وہ ان کے لیے تھی. چودھری نثار علی خان کوئی چیز غلط بھی سمجھ سکتا ہے. چودھری نثار خان صاحب کا انفارچونیٹلی المیہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز پر اٹیک ہونا، وہ اٹیک ان پر ہی ہے. بالکل، وہ بہت زیادہ پرسنلی لے لیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. اور ابھی بھی وقت ہے کہ اگر جو حکومت کچھ غور کرنا چاہے اس رپورٹ پر، جو کہ نہیں ابھی تو آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو گیٹ ورس جی، بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی جماعت الحرات کی کنسنٹریشن بھی پاک افغان بارڈر پر ہے. آن دی افغان سائڈ داعش کی بھی کنسنٹریشن وہاں پر ہے. کچھ آفیشل سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت تشویش ہے کہ داعش کی کنسنٹریشن بڑھ رہی ہے پاکستان کے ساتھ سرحد پر افغان، اور کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں سے لوگ کراس آئی ایم شیور کرتے ہوں گے سر. آپ کیسے پورے بارڈر، اور یہی انہوں نے کہا کہ اسی لیے پاکستان باڑ لگا رہا ہے کہ جس طرح بھارت نے پاکستان کے ساتھ باڑ لگائی ہے کہ کم از کم محفوظ کر لے کے جتنا جس حد تک ہو سکتا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں نیوز اپڈیٹ کے لیے، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اب تک 3,70,000 روہنگیا پناہ گزین بنگلہ دیش پہنچ چکے ہیں بارڈر کراس کر کے. وزیر اعظم حسینہ واجد نے کیمپوں کا دورہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ انسان ہیں، ہم انہیں واپس نہیں دھکیل سکتے. پارلیمنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ میانمار شہریوں کو واپس لے، اور کل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی اس سلسلے میں بلایا گیا ہے. مگر چین نے آج کہا ہے کہ وہ میانمار میں امن اور استحکام کی حمایت کرتا ہے. بالکل، اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں وہ بھی میں کچھ دیر میں بیان کر دوں گا. جی اچھا، اس سے پہلے 2 دن پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی تھی بی بی سی پہ. جوناتھن ہیڈ صاحب جو ہیں کورسپونڈنٹ، ان کی ایک رپورٹ تھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ فرسٹ آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے جس پہ آپ تھوڑا سا یقین، مطلب پروفیشنل جرنلسٹ کا پہلا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں. اس آئی وٹنس اکاؤنٹ کے مطابق حکومت برما نے بہت ہی مہربانی سے، جو کہ ہوتا نہیں ہے، 18 ملکی اور غیر ملکی صحافی، جس میں جوناتھن ہیڈ بھی تھے، ان سے کہا کہ صاحب آئیے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ وہاں رکھائن میں ہو کیا رہا. چھپانے کے لیے نہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ سرکاری دورہ ہے، پولیس آپ کو اسکورٹ کرے گی، فوجی افسر آپ کی حفاظت کے لیے. تو جوناتھن ہیڈ کے بقول یعنی حکومت جو ہمیں دکھانا چاہے یا جن لوگوں سے ملوانا چاہے، مقصد تو ظاہر ہے حکومت کا یہ تھا، لیکن صحافی تو صحافی ہوتے ہیں. تو کہنے لگے سڑکیں ناقص تھیں. بہرحال ہم 6 گھنٹے میں جو ہے متاثرہ علاقوں میں پہنچے. پہلا جو گاؤں دیکھا اس میں ناریل کے درخت تک جلے ہوئے تھے سارے کے سارے. اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے جو میزبان تھے برمی حکومت والے، وہ ایک پرائمری اسکول میں لے کے گئے، اور انہوں نے کہا صاحب یہ دیکھیے اس پرائمری اسکول میں جو ہندو روہنگیا پناہ گزین ہیں یہ ٹکے ہوئے ہیں، آپ ان سے ذرا بات کریں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. تو بہت سے پناہ گزینوں نے بتایا کہ اصل میں مسلمان روہنگیوں نے ہم پہ حملہ کیا اور ہم ڈر کے بھاگ آئے. جبکہ بنگلہ دیش پہنچنے والے جو ہندو روہنگیا ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارے حلیے چونکہ ایک جیسے ہیں، ہندو مسلم روہنگیا میں کیا تمیز ہوتی. تو بدھ آبادی جو ہے ہمیں بلا امتیاز ہم پہ حملے کر رہی ہے. ایک شخص جب صحافیوں کو بتانے لگا اس پرائمری اسکول میں کہ فوج نے کس طرح
ان کے گاؤں پہ فائرنگ شروع کی تو ساتھ جو بیٹھا تھا نا اس نے کہا نہیں اوے یہ سرکاری لوگ بھی ساتھ ہیں, کیا بکواس کر رہا ہے تو. اچھا پھر جوناتھن ہیڈ کا کہنا ہے کہ وہاں میں نے ایک نارنجی بلاؤز اور بھوری لنگی والی ایک عورت بھی تھی, اس نے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا اتیاچار کیا ہے. اس کے بعد اس پرائمری اسکول کے بعد ہمیں ایک بدھ مندر لے جایا گیا, ایک راہب صاحب تھے انہوں نے ہمارا استقبال کیا اور پھر انہوں نے ایک تصویر سامنے رکھ دی کہ تصویروں میں یہ دکھایا گیا تھا کہ دیکھیے یہ جو روہنگیا مسلمان ہیں کیسے ہی اپنے گھروں کو خود جلا رہے ہیں. ایک تصویر تھی اس میں ایک ٹوپی والا شخص, کروشیا ٹائپ کی ٹوپی تھی اور کئی عورتیں تھیں اور وہ واقعی آگ لگا رہے تھے اپنے گھروں کو. ایک عورت تھی جو ہوا میں بہت غصے میں تلوار چلا رہی تھی. میں نے بقول جوناتھن ہیڈ میں نے سوچا یار یہ جو عورت ہے اس کو میں نے کہیں دیکھا ہے, کوئی مسئلہ ہے. کہنے لگے او ہو یہ تو وہی عورت ہے جو ابھی پرائمری اسکول میں ہندو پناہ گزین بن کے یہ بتا رہی تھی کہ ہم مسلمانوں نے کتنا. یہ تو پوری انڈین مووی ہے جس میں ڈبل رول ہوتا ہے ایک کردار کا. اچھا بہن بھی وہی ہے, ٹوپی والوں کی بہت ساری تصاویر تھی نا, ٹوپی پہنانے والوں کی بھی آگ لگا رہے تھے. تو ایک ٹوپی والا بھی کہنے لگے اس کو بھی شاید دیکھا ہوا ہے, تو وہ بھی پتہ چلا کہ یہ آدمی بھی پچھلے پرائمری اسکول میں تھا. خیر بہرحال ہو اتفاق ہے, جعلی تصویریں تو نہیں کہیں گے ہم, جعلی لوگ کہیں گے. ایک فوجی کرنل سن لیجئے یار پلیز سن لیجئے یار جی. ایک فوجی کرنل صاحب تھے, انہوں نے بریفنگ دی راستے میں اس پوری جرنلسٹک ٹیم کو کہ جی اصل میں یہ بنگالی دہشت گرد ہیں. ان کی مراد تھی روہنگیا سالویشن آرمی والے جی, کہ یہ جو بنگالی دہشت گرد ہیں یہ سرحد پار سے آتے ہیں مسلمانوں کے گاؤں میں اور ہر خاندان سے کہتے ہیں کہ ایک ہمیں والنٹیئر دو, رضاکار دو, ورنہ ہم تمہارا پورا گھر جلا دیں گے. ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ نہیں دیتے اپنے بچوں کو, کون گھر جلا دیتے, تو انکار کی صورت میں وہ گھر جلا دیتے ہیں. اصل مسئلہ ہی یہ ہے. اچھا جب کرنل صاحب سے ایک صحافی نے پوچھا کہ کیا تمام یہ جو گاؤں ہیں رخائن میں یہ مسلمان جنگجوؤں نے ہی جلائے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بہرحال حکومت کا یہی موقف ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا صاحب یہ جو ریپ کے جو شکایتیں آ رہی ہیں کہ جی روہنگیا عورتوں کے ساتھ ریپ, کہنے لگے ان عورتوں کی حالت دیکھی ہے, ان کے ساتھ کون ریپ کرے گا. یہ برمی فوج کا کرنل انہوں نے بتایا. ایٹ وچ پوائنٹ ان کے جونیئرز نے کہا ہوگا سر کیا جواب دیا آپ نے, سر آپ نے تو مطلب منہ توڑ جواب دیا. اچھا کئی گاؤں میں جوناتھن ہیڈ لکھتے ہیں کہ کئی گاؤں میں انہیں مویشی تو گھومتے پھرتے نظر آئے لیکن انسان نہیں تھے وہاں پہ. اچھا ایک گاؤں تھا علیل تھان, وہ مکمل طور پہ جلا ہوا تھا. میٹسا سان فرنٹیئر کا جو دفتر ہے وہ تک اس میں جلا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ جب ہم یہ گاؤں دیکھ کے واپس آ رہے تھے تو اچانک راستے میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو چاول کے کھیت ہیں ان کے پیچھے کچھ درخت ہے, کوئی دھواں سا اٹھ رہا ہے, کوئی چکر ہے. تو ہم نے فوراً جو ہے چیخے کٹے اور کودے گاڑیوں سے اور اس طرف بھاگے. اور ہمارے ساتھ جو پولیس والے تھے نا وہ بدحواسا کہنے لگے سر وہاں نہ جائیں, وہاں بہت بڑا خطرہ ہے. وہ کہنے لگے خطرے کے ایسے ہم جا کے دیکھتے ہیں کس طرح کا خطرہ ہے. 18 کے 18 صحافی اس طرف دوڑ پڑے. اب پولیس والے بیچارے کیا کرتے. تو گاؤں خیر وہ جب پہنچے تو ہر طرف بقول جوناتھن ہیڈ جلنے اور چٹکنے کی بو تھی اور کیچڑ ذرا راستہ تھا اس پہ عورتوں کے کپڑے پڑے ہوئے تھے. پھر اچانک انہیں نظر آیا ایک تلواروں اور برچھیوں سے نوجوانوں کا ایک مسلح گروہ, اور وہ انہیں دیکھ کے ہکا بکا ہوئی کیمرے لے کے اور مائکرو فون لے کے کون دوڑے چلے آ رہے ہیں. تو وہ انہیں دیکھ کے انہوں نے بھی دوڑ لگا دی, مگر اس گروپ میں سے 2 جو نوجوان تھے وہ بدحواسی میں گاؤں میں بھاگ گئے. گاؤں میں جب بھاگے تو ان صحابیوں نے پکڑ لیا. صحیح ہے. انہوں نے کہا استاد سچی سچی بتاؤ کس کے کہنے پہ یہ کام کر رہے تھے. تو ایک نے ایڈمٹ کیا کہ سر پولیس. اچھا اور جوناتھن ہیڈ کے بقول کچھ ہی فاصلے پہ اس گاؤں سے پولیس بیرکس بھی تھی. یہ اس نے کہا جب وہ بھاگے تو ایک کی نا تھیلی گر گئی اور اس تھیلی میں پیٹرول تھا, اور تو کہہ رہے وہ دیکھا, انہوں نے دیکھا وہ کھیت میں پڑا ہوا, تو انہوں نے کہا تھیلی کیا ہے, تو وہ تھیلی دکھائی تو اس میں پیٹرول وہ ہو رہا تھا. یہ پہلا دورہ تھا پہلا اور آخری ہوگا نا. اب یہ پتہ ہے ان کا مسئلہ ہے, یہ جو میانماریز ہیں نا یہ اس گیم کو سمجھتے نہیں ہے. نہیں تو نقل کرنے کے لیے نا بھی 2-3 گڑ ہوتے ہیں. اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں گیم چل کیا رہی ہے. آپ لوگ تو اندھیرے میں ظاہر ہے, ہمیں تو نہیں پتا. وہ پردہ فاش ہو گیا ہے. 3 دن پہلے غالباً ایک قومی دھارے میں شامل ایک جماعت ہے اہل سنت والجماعت, سنا ہے میں. جی جی. انہوں نے اسلام آباد میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی میں ایک ریلی لی. اچھا. اور اس میں ظاہر بینر بھی ہوتا ہے. تو بینر جو تھا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ برما میں
اسرائیل اور ایران کی حمایت سے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف احتجاجی ریلی. آخر کار پتہ لگ گیا, پتہ چل گیا نا, پتہ چل گیا, اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سازش کا پردہ سب ایران اور اسرائیل. اچھا, پھر اسی بینر پہ لکھا ہوا تھا کہ جو اسلامی کانفرنس کی تنظیم ہے OIC ان مظالم کے خلاف فوری اقدامات کرے. اب بدقسمتی سے OIC میں ایران بھی شامل ہے, ایران بھی شامل ہے. تو یہ جو ہے ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں روہنگیوں کے ساتھ کی. وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ روندی یاراں نوں نہ لے لے پراواں دا. اس سے پتہ ہے مجھے کیا چیز یاد آئی ہے, یہ ابھی ایک اکاؤنٹ ہے سعودی حکومت کا بھی, انفوگرافک KSA, ہاں آفیشیل اکاؤنٹ ہے, اور اس کے اندر ابھی کل ہی تھی نا میرے خیال ہے اینیورسری سپٹمبر 11 کی نا, تو انہوں نے فل ایک انفوگرافک کیا کہ جی ہمیشہ لوگ سعودی عرب کے بارے میں کہتے ہیں لیکن اصل میں تو یہ ایران اور قطر تھے اس کے پیچھے. تو یہ بھی میں نے کہا کہ آخر کار چلو اتنے مطلب کتنے سال ہو گئے ہیں یار, اتنے سالوں کے 16 سالوں کے بعد کم از کم ایکسپوز ہو گئے. تو اہل سنت والجماعت نے بڑا اچھا کام کیا کہ ایک دم روہنگیا کیس از سالوڈ یار. ٹھیک ہے, روہنگیا کیس از سالوڈ. تو کیوں نہ اس خوشی میں وقفہ لے لیں, اگر ابھی لینا ہے وقفہ یا کتنا ٹائم بچتا ہے ہمارے پاس؟ آپ چاہیں نہیں آپ بات کریں. نہیں چلے وقفہ ہی لے لیتے, وقفہ ہی لے لیتے, وقفہ لے پھر میں وقفہ ہی لینا, وقفہ ہی لینا. ویلکم بیک. اچھا, ہمارا مسئلہ ہے, ہم سب کا مسئلہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے کمپلین کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کے بارے میں نہیں پتا, لیکن میں تو پورے دن ہی کمپلین کر رہا ہوتا ہوں. اب دوبارہ مجھے جاگنا پڑ رہا ہے, اب دوبارہ مجھے کام پہ جانا پڑ رہا ہے, میری گاڑی خراب ہو گئی ہے, میرے گھٹنوں میں درد ہو رہی ہے, ابھی کون جا کے کچن میں جا کے چائے بنائے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں بھی, آپ بھی کمپلین کرتے ہیں. ٹیسٹیفائی کرتا ہوں کہ یہ بہت کم. تھینک یو ویری مچ مبشر. اینی وے مائی پوائنٹ از کہ یار ہم بہت 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 ہی ناشکر لوگ ہیں. مانا کہ زندگی بہت مشکل ہے لیکن الحمدللہ ہم موسٹ آف دا ٹائم ہم صحت مند ہیں اور ہم ان مشکلات کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اصل مشکلات کیا ہوتی ہیں, ان سے کیسے نپٹا جاتا ہے, تو یہ ایک ویڈیو میں نے دیکھا ہے انٹرنیٹ پر, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ ویڈیو پلیز پلے کر دیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے, ٹھیک ہے, یہ اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوا ہے پلے گراؤنڈ میں. یہ اس کی بہن ہے پنک آؤٹ فٹ میں, اور بالکل نارمل ہے, ہیلتھی ہے, اور یہ سلائڈ کر رہی ہے. ان کی والدہ ویڈیو بنا رہی ہے. اب بچے پر غور کریں, اس کے نہ اس کے بازو ہیں نہ اس کی کوئی ٹانگیں ہیں. ایک جینیٹک ڈیزیز ہوتا ہے جس میں آپ پیدا ہی ایسے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا, وہ چھوٹے چھوٹے سے فنگرز بنے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, اب اس کی آڈیو اگر آپ کو آ رہی ہے تو وہ پہلے تو لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی ظالم قسم کی ماں ہے کہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری بہن کھیل رہی ہے, میرے سے کھیلا نہیں جا رہا, اور یہ کرال کرتے ہوئے آپ اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن مسکرا رہا ہے. اور اس کی ماں جو ساتھ ساتھ کہہ رہی ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ یو لک گریٹ بیٹا, اور ہمت کرو, جاتے رہو جاتے رہو. تو اب دیکھتے رہے کہ اس حالت میں بھی, اس عمر میں, اب اس کی دیکھیں, look at him smile, اس حالت میں بھی, اس عمر میں وہ کس طرح ڈسپائٹ ہز ڈسبلٹیز اس ایشو کو ہینڈل کر رہا ہے, جو ہمارے لیے 2 سیکنڈ میں ہم چل جائیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم پھر بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار پیسے ختم ہو گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اینڈ ناؤ جسٹ لک, ٹھیک ہے, اب یہ فائنل سٹیج پر پہنچ گیا ہے نا, اور دیکھو اپنے منہ, اپنے چن کے ساتھ اپنے آپ کو دماغ بھی لڑا رہا ہے. یار کتنی عمر ہوگی اس کی؟ آئی تھنک کیا سال, 1.5 سال, 2 سال سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی, مجھے تو نہیں لگ رہی. ٹھیک ہے, اب فائنلی یہ اوپر پہنچ جاتا ہے. اچھا, اس نے میرے خیال ہے اس والدہ نے اپنی بیٹی کو بھی کہا ہوا ہے کہ اس کی تم نے مدد نہیں کرنی, ٹھیک ہے, اور اس نے خود بھی نہیں کرنی. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ اس کو دل چاہ رہا ہوگا نا میں اٹھاؤں. اب یہ دیکھو, اینڈ فائنلی پہنچ گیا, زبردست. ٹھیک ہے, اب نو میٹر, اب دیکھو بچے میں بہت ڈٹرمنیشن ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ بڑا ہو کر بھی یہ زندگی کی مشکلات کا ایسے ہی سامنا کرے گا. لیکن ایوری ونس ان اے وائل جی یو نیڈ اے لٹل ہیلپ فرام یور فرینڈس. تو ایسا ہی ہوا, میرے خیال ایک UK کا اسکول ہے شاید یہ, جس میں ایک لڑکی تھی, اور اگین وہ بھی معذور تھی, ایک ٹانگ نہیں تھی, تو شی گاٹ اے پروستھیٹک لیگ. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, بلیڈ رنر ٹائپ لیگ جو ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں کہ اس کے جو دوست ہیں اس کا کیسے استقبال کرتے ہیں. اب یہ تو کچھ تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہو یہ کیا
عجیب بات ہے یہ. look at that gives her ایک باری باری سب حق کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب دکھاؤ بھاگ کے دکھاؤ. اب وہ بھاگنے لگ جاتی ہے سب اس کے ساتھ. ہاں تو I mean تو وہ تو بس ہو گیا نا. I mean that's amazing نا یار, because دیکھیں بچے مطلب دل کے سچے بھی ہوتے ہیں لیکن ظالم بھی ہوتے ہیں at the same time but look at that. اور دیکھو اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے. ہاں تو یہ there is that. ٹھیک ہے. اب فائنلی اور ایک اور آخری بات ہے کہ اب ہم سب چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کریں, رائٹ. یوزلی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کریں, لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھو جب میرے پاس پیسے ہوں گے نا تو پھر میں چلیں عیدی کو ڈونیشن دے دوں گا, جب میں اتنا قابل ہو جاؤں گا تو پھر میں یہ کام کروں گا. نہیں, ایسی قابل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی کوئی زیادہ آپ کو پیسے کی ضرورت ہے. آپ کو بس دل اور انٹینشن کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ایک تیسرا ویڈیو ہے, یہ دیکھیں یہ 2 بھائی ہیں ایک ہی کرب میں. اس کے بازو نہیں ہے اس لڑکے کے, اور اس کا بیٹا اس کا بھائی رو رہا ہے اور وہ چوسنی دیکھو کس طرح اس کے منہ میں ڈالتا ہے. ہاں اب یہ دیکھو, اور مشن سکسیسفل. ٹھیک ہے, اور بالکل تو کیا خوش ہو گیا. ٹھیک. سو آئی مین یہ ہوتی ہے یار. ہاں یہ ہوتی ہے انسانیت. محبت ہاتھ بن جاتی ہے. I mean look at that. محبت ہاتھ بن جاتی ہے. سو آئی مین یار زرار تم نے یہ بہت اچھا تھینک یو. میں نے کہا اتنی مطلب خوفناک باتیں کر رہے ہیں اور روہنگیا ہزارہ, تو یہ سم لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل. تھوڑا سا آپ کو ایک جوش ولولہ اور شرم ہر چیز جو ہے وہ دلاتا ہے. میں تو رو پڑا تھا ویڈیو دیکھا تھا پہلے بار, اس لیے 2-3 دفعہ دیکھنے کے بعد میں نے کہا آنر نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا عجیب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو اینی وے دیٹس آل فرام دا نیوز روم انٹل خبرنامہ ایٹ 9. یا یہ اگر ٹائم ہے تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اب کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے, تب تک ہم سب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. کوچی کر سکتا ہوں. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.